बातिल कुछ कर जाएं, सरकार की नामूस पे हम मर जाएं, पूछे दुनिया वाले क्या जुर्म तुम्हारा, झूम के बोले फिर लाशा हमारा लब्बैक मन सबका नबी जान, मन सबका नबी जान, ओ मन सबका नबी जान, मन सबका नबी जान। अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों में मुल्तमिस हूँ। बीबी बाना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मोहतरम जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सूफी ज़हूर अहमद क़ादरी शाह साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और चंद कलिमात के बाद इंशाअल्लाह वो शाह साहब को दावत पेश करते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या बाजू भी गवाएंगे, ये आपकी उंगलियां भी बोलेंगी, ये आपके हाथ भी बोलेंगे। बोल सकते हो कैसे लिहाज करके बैठे हैं, जरा आज चाहो पता चले सैयद साहब आगे आसम भी जरा ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई आशिक रसूल ना हो सरकार ना प्यार करने वाले हैं, ठीक है। एक बार पता चले लब्बैक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हज़रत को हमने सुनना है, हम इनकी दीदार के लिए भी आए और आपको समाअत करने के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं ये एक कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद ये पढ़ना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होगा, हुजूर कायनात के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके ज़ौक़ के लिए पढ़ रहा हूँ। अक्सर होता है ना, कहते हैं चौधरी साहब ने ना चौधरी साहब ने ना जी पैमना से पढ़ रहे हैं, अगर तू चौधरी साहब से पढ़ तो हुजूर ने बारगाह के पेश कर आप पढ़ रहे तो हुजूर कायनात की बारगाह में, लेकिन आपके ज़ौक़ के लिए, ताकि आपका पता मुझे चले कि आप सुनने के लिए बैठे हैं या सिर्फ जनाब बिरयानी खाने के लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हाज़री, बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं। जरा प्यार बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं और रक्स करते हुए मेखार चले आते हैं। और ये ओले मेखार नहीं है, ये ओले मेखार नहीं है, ये ओले के जड़े हो से कोसर आले और जड़े हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज खादुम सरज़वी किबला बाबा की हुजूर के हाथ से जिन्होंने चाह पिया हो, आपकी निकाह का जाम पिया हो, ये वो मेखार है जो लब्बैक के नारे लगाते तो बाबा जी कहते होते हैं ना, ये मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल है। तो मैं कहता आज कि भाई ये उस तरह है जूठे के नारा लाओ पता चले, ठीक है। बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं, रक्स करते हुए मेखार चले आते हैं, पीछे पीछे हैं सरे हश गुनहगार तमाम और आगे आगे मेरे सरकार चले आते हैं। पीछे पीछे है सरे हश गुनहगार तमाम और आगे आगे मेरे सरकार चले आते हैं। मुझे अब छोड़ भी दो फरिश्तों, वो देखो किबला बाबा जी मेरे ऐबों के खरीदार चले आते या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, उनके बाबा जी हुजूर हम उनके परचम के नीचे होंगे इंशाल्लाह, झंडे के नीचे आप हुजूर कायनात की बारगाह में लेके जाएंगे। मुझे अब छोड़ भी दो फरिश्तों, वो देखो सरकार आ रहे होंगे, हम कहेंगे मेरे ऐबों के खरीदार चले आते हैं और महफिले नात कोई दिल से सजाए अल्ताफ तो नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं। महफिले नात कोई दिल से सजाए अल्ताफ
دعوت خطاب دوں گا ہمارے ضلع راولپنڈی کے امیر محترم اسیر ختم نبوت، اسیر ناموس رسالت اور مجاہد ختم نبوت جناب محترم ملک محمد حاجی ملک محمد رمضان صاحب چشتی مدد اللہ العلی آپ آتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمیں قلوب و اذان ہمارے مزین فرماتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، من سب نبیاً صدق اللہ العظیم۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ واہ 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 واہ۔ ہم کیونکہ میزبان ہیں، ہمارا ضلع ہے، یہ مسجد، یہ شہر ہمارا ہے، تو ہم تو شاہ صاحب کی زیارت کرنے یہاں پر آئے، کیونکہ جس دن شاہ صاحب کا گجر خان شہر میں خطاب تھا، اسی دن بابا جی کا وصال مبارک ہوا، تو شاہ صاحب اور ہم روتے رلاتے شاہ صاحب واپس چلے گئے۔ تو اسی سلسلہ میں آج ہم نے کہا چلو شاہ صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ کی زیارت بھی۔ یہ جو نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، یہی گھنٹوں کی تقریر پر یہ ایک نعرہ حاوی ہے۔ اگر تقریر بندہ نہ بھی کرے نا تو بابا جی نے نعرہ وہ دیا ہے۔ میں صرف اپنے شہر کی ایک بات، لوگ تو اب کرامتیں دکھا رہے ہیں نا، بڑے بڑے معجزات اور کرامتیں لوگوں کو، اور اس کا کرٹیسائز بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے اکثر جگہ جانا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ہم نے بابا جی کے ساتھ کرامت دیکھ کر نہیں آئے، ہم استقامت دیکھ کر آئے۔ ہم نے بابا جی کی ختم نبوت، ناموس رسالت پر، پہرہ داری پر جو آپ نے استقامت دکھائی، اس سلسلے میں ہم نے بابا جی کے قدموں کو چوما، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا۔ حاجی رمضان پہلے بھی گجر خان تھا، میں پنڈی میں 14-15 سال نوکری کرتا رہا، مجھے اپنے محکمے کے بندے بھی پورے نہ جانتے ہوں گے، لیکن اگر پہچان بنانی ہے زندگی میں تو اب بابا جی نے دنیا کو بتا دیا جا کر کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو اگر اب بھی جن کو سمجھ نہیں آئی، جب لبرل اور وہ میڈیا جو ہمارا نام تک نہ لینا چاہتا تھا، آج اگر اسے ہوش آئی کہ بابا جی بڑے سچے عاشق تھے، تو یہی بات تو زندگی میں کہتے رہے، لیکن جنہیں سمجھ آ گئی انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جو پہلے نہیں آ سکے، اب ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، کیونکہ میں خادم ضلع راولپنڈی کا تحریک کی تنظیمی حوالے سے 25 دسمبر کو ضلع بھر میں ہم نے رکنی سازی کیمپ لگانے ہیں۔ تمام پی پیز کے ذمہ داران اور کارکنان یہاں پر موجود ہیں۔ اس پیغام کو ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ کسی نے کہا کہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ خود تو گئے ہیں، لیکن اپنا کاز، اپنا مشن گھر گھر میں خادم رضوی پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے شہر کا چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے انوار الحق، 5-6 دن ہمیں تحریک لبیک کے ساتھیوں کو ڈھونڈتا رہا کہ مجھے ملیں، میں نے ان سے ملنا ہے، میں نے تحریک لبیک پاکستان جوائن کرنی ہے۔ اس کی ریزن اور وجہ صرف بتا کر میں شاہ صاحب کو ہم سننے آئے ہیں۔ ان کی محبت ہے پیر ظہور شاہ صاحب کی اور تمام پی پی 12 کے لوگوں کی، کہ ہمیں بھی 2 منٹ آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع فراہم کیا۔ نہ تو میں کسی مدرسے کا حافظ ہوں، نہ عالم ہوں، یہ بھی بابا جی کا فیض ہے۔ مجھ جیسے بندے کو چند الفاظ بولنے آئے، تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا، بعد ہمارا ایک تحریکی ساتھی تھا، وہ بھی میڈیکل کے شعبے سے تھا، اس کو انہوں نے کہا ہم نے، کیونکہ آج کل دن رات پروگراموں میں جانا ہوتا ہے،
تو ایک دن ہم نے 4-5 دن پہلے اس سے ملاقات کی. ڈاکٹر صاحب کے پاس مریضوں کی یہ حالت ہوتی ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ بچے کہ 100-150 پرچی کے بعد وہ مریض دیکھنا بند کر دیتا ہے. تو اس نے کاؤنٹر پر کہا کہ کوئی مریض اندر نہ آئے، میں نے تحریک لبیک والوں سے ملنا ہے. بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی حاجی صاحب 4-5 دن پہلے مجھے بابا جی ہمارے امیر محترم PP9 جناب اشتیاق احمد رضوی صاحب تشریف لائے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب 5 دن پہلے مجھے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجھے زیارت ہوئی، خواب میں تشریف لائے. تو پنجابی میں پتا بابا جی پنجابی بولتے تھے نا، تو بابا جی نے کہا ڈاکٹر وہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے سے میری پارٹی جانے واسطے. تو ڈاکٹر صاحب نے ہم نے ان کو بیگ لگایا، ان کا فوٹو سیشن ہوا. اب ڈاکٹر صاحب کو دنیا مبارکیں دے رہی ہیں، ہم نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی. اب جب ایسے لوگ جن کا تحریک کے ساتھ پہلے تعلق نہیں تھا، جنازے میں لوگوں کو اگر یہ پیغام دیا ہے تو ہم تو زندہ ہیں. اگر جن کو ابھی تک زمین کے اوپر سمجھ نہیں آئی، وہ 3 فٹ 4 فٹ جب نیچے جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اس لیے اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، تحریک کی رکنیت سازی کا کام آگے کریں. اگر کوئی امیر یا مجھ جیسا نکما بندہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام بند ہو جائے گا. کام دین کا قیامت تک ہوگا. اور بابا جی کا مشن اور ان کا یہ اعلان تھا کہ دین تخت پر آ کر رہے گا، دین ہی غالب آنا ہے. تو اس لیے اپنے اپنے حصے کا کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں یہ نعرہ لگاؤں گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ماشاءاللہ حضرات گرامی، یہ تھے زیادہ پنڈی کے امیر محترم جناب محترم حاجی محمد رمضان چشتی صاحب. اللہ رب العالمین سب کا نا اتنے دور دراز سے گجر خان سے یہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. ان کے رفقاء ہیں، اللہ سب کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آپ وہ خطاب ذیشان جس کے لیے آپ اتنی دیر سے منتظر ہیں. پیکر اخلاص و محبت، عالم نبیل، فاضل جلیل، اصیل ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، حضرت علامہ مولانا سید احمد شاہ بخاری صاحب زیدہ مجدہ آپ کے سامنے اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. ذرا نعرہ ذوق والا اور جاندار ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد عرصہ دراز سے میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حیات چشتی صاحب اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم فرمائے. عرصہ 2 سال سے وہ علیل ہیں اور انہوں نے نہ جمعہ پڑھایا، نہ وہ نماز پڑھا سکے اس انداز سے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہمیں اس حوالے سے روکا ٹوکا نہیں کہ جناب آپ کیوں اس مسجد میں لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ کو یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ بے شمار مساجد میں ایسے معاملات بن جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ والے جانیں، ان کا کام جانیں. تو یہ ان کی شفقت ہے. اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے. ہم سب دعا گو ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا ماحول کس انداز کا پہلے بھی ہوتا ہے. آج لبیک والے مزید جو ہیں وہ محبت کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی جان، منصب نبی جان. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا فلا أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زكريا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الوجود والكرم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار مطابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر وہ کہتا ہے کہ بے باک سپاہی دین کے ہم بے باک سپاہی دین کے ہم گو لاکھ زمانہ ہو پر ہم ہو جائے چاہے سر بھی قلم تابوت سے آؤ ٹکرانے اور ہم پیارے نبی کے دیوانے ہم شمع یقین کے پروانے ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے وہ کہتا ہے کہ عیش و لبیک والوں کا یہ مقصد ہے عیش و عشرت سے لفظ ہم کو نہیں دنیا عیش و عشرت میں لگی ہوئی ہے لیکن ہمیں لفظ نہیں ہمیں بابا جی وہ راستہ دکھا کر گئے ہیں کسی مولوی نے آج تک وہ راستہ نہیں دکھایا نہ ہمیں مدرسوں میں وہ نصاب پڑھایا نہ ہمیں وہ نظریہ دیا گیا نہ ہمیں وہ سوچ دی گئی جو بابا جی دے کر گئے رسول اللہ کا دروازہ دکھا کر گئے اور ہم اگر کسی سید کو اگر سمجھ آ جائے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی کہ ہم بابا جی کے دعوے مرید ہوئے یہ سمجھ کی بات ہے کسی کو نہ ہی وہ شاید لوگ ہمیں بھی کہتے تھے پاس ایک بندہ آ گیا جناب شاہ صاحب آج سے 2-3 سال پہلے شاہ صاحب آپ اپنے آپ کے ابا جی کے مرید ہیں آپ یوں ہیں آپ پیر ہیں آپ کے گھر پولیس آتی ہے اچھا لگتا ہے آپ کے لوگ ماننے والے ہیں آپ مولوی بابا خادم کے ساتھ کھڑے ہیں اور یار ساتھ نہیں لگے اس طرح کھل کر آپ نہ ساتھ دیں میں نے کہا بابا جی کے ہم پڑھے ہوئے تھے پھر میں نے اس کو جواب وہی دیا جو بابا جی نے بتایا تھا میں نے اسے کہا پیارا جی کہتے ہوتے پھر میرے شاہ صاحب کے پاس بھی لوگ آ گئے تھے مخلصانہ مشورہ دینے کہ جناب آپ کانے کے مقابلے میں جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں نے کہا پیر صاحب نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی میں نے اسے کہا ہم سے ایسی بغیرت سید ذات کی نہیں ہوتی حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے جب کوئی سید نہ نکلے تو ہم بابے کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے یہ تو رب نے قرآن میں کہا جب سیدوں نے کام نہیں کیا تو رب نے آبانوں سے لے لیا ہے یہ تو قسمت کی بات ہے نا قرآن میں رب نے کہا ان تتولوا یستبدل قوما غیرا تم دین کا کام نہیں کرو گے ہم اور قوم لے آئیں گے اگر اور کوئی نہیں کرے گا تو رب اور لے آئے گا اگر سید نہیں کریں گے تو اور آ جائیں گے یہ کوئی مت سمجھے کہ یہ نسل سے ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا بیٹا تو تھا بیٹا نہیں تھا نوح علیہ السلام کا لیکن رب نے قرآن میں کہا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے
اللہ کا بیٹا تھا، جب نوح کے ساتھ نہیں گیا رب نے کہا تیرا بیٹا ہی نہیں، جو حضور کے راستے پر نہ چلے وہ سید ہے۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، سب کچھ ہو، تمہارے اندر غیرت بھی ہے کوئی؟ میرے باپ کسی کے پیر کی کوئی غلط کر دینا کوئی بات تو لوگ آپ کو بولا ہو جاتے ہو۔ میرے پیر صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی، کبھی اتنی غیرت حضور کی بھی کی جن کی وجہ سے پیر ہیں، جن کی وجہ سے آستانے ہیں، جن کی وجہ سے پگڑیاں ہیں، جن کی وجہ سے عزتیں ہیں، جن کی وجہ سے چہرے سلامت ہیں، جب ان کی عزت کی بات آئے تو کوئی نہ نکلے تو کون سا وہ سید اور کون سا وہ پیر، کون سا وہ عالم، کون سا وہ مولوی جو حضور کی عزت پر بات نہ کرے۔ میں تو ہمیشہ یہ حدیث سناتا ہوں اور جس دن سے میں نے یہ پڑھی میں تو واقعی حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ حضور کا دین اتنی عزتیں دیتا ہے، دیکھیں نا بابا جی کہہ گئے لوگوں کے لاکھوں لاکھوں مرید، بابا جی کو تو نہیں تھے لاکھوں مرید، ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا لیکن ہر کوئی ہر چیز موجود تو انہی کے پاس ہی تھی۔ حضور غوث اعظم بھی انہی کے ساتھ تھے، داتا علی حجویری بھی انہی کے ساتھ تھے، بابا فرید بھی انہی کے ساتھ تھے، خواجہ غلام فرید بھی انہی کے ساتھ تھے، بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ بابا جی نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا لیکن کہتے تو رہتے تھے نا، میں نے فلاں شاہ صاحب نے کہا بھی تھوڑے گھر سے قمرالدین سیالوی بھی ہے ایسا، فلاں شخص نے کیا ہوگا یہ تو بابا جی کو رب نے وہ نگاہ عطا کی تھی کہ وہ دیکھتے تھے، لیکن یہ تھا کہ بابا جی خود فرماتے تھے، امام ربانی لوگ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے روحانیت کے سمندر بھی پی جائے لیکن ٹکار نہ مارے۔ یہاں کسی کو کچھ نظر آ جائے تو لوگ اپنے مریدوں کو بڑھانے کے لیے آج میرے فلانے کی ضرورت ہوئی ہے، مطلب میرے 10-8 مرید اور بڑھ جائیں۔ سال بعد میں نے پوچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب کہا جی ہم سال بعد مریدوں کے بعد چکر لگا لیتے ہیں، پورے سال کی روٹی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بس یہی دین کا کام ہے؟ کسی مولوی صاحب نے آپ کا کاروبار کیا ہے؟ ہمارا مدرسہ ہے۔ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ مدرسے کاروبار لوگوں نے بنا لیا، اللہ اور اس کے رسول کے دین۔ ہمارے بھاولپور میں تو ایک پیر صاحب ایسے ہی تھے لیکن وہ ہم نے بھی آنکھوں سے دیا، بابا جی کا ساتھ انہوں نے چھوڑا نا، پھر بھاولپور میں انہی کے خود مریدوں نے ان کے اشتہار لگوا دیا ہے یہ بندے کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، خود زنا میں پکڑا گیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے تحریک کو چھوڑا نا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تھے، ایسے بھی ہمیں ذلیل ہو جائیں گے۔ اور وہ پیر صاحب کہتے تھے کہ یہ نئے پیر آ گیا نا، میں 4 سال ہوئے بابا جی کا مرید، واللہ خدا کی قسم سوائے ماہی مینار پاکستان پر جو جا کر ہم نے ہدیہ پیش کیا اس کے علاوہ آج تک جب بھی کوئی پیسے لے کر گیا کہ بابا جی میرے مرشد کی خدمت کرے، بابا جی نے ہمیشہ 1100 یا 2100 یا 500 روپے ملا کر واپس دے دیا۔ اور میرے نکاح پڑھانے کے لیے جب بابا جی آئے نا بھاولپور میں تو میرا ارادہ تھا کہ 30-35 ہزار یا 40 ہزار بابا جی کی خدمت کریں گے، جو کو سوچا ہوا تھا، لیکن آپ مانیں گے خدا کی قسم میں بابا جی جب نکاح پڑھایا اندر گئے، رشتہ دار ملنے آئے، بیٹیاں ملنے آئی، بہنیں ملنے آئی، جو بھی ملنے آئے نا بابا جی نے ایسے تھبیاں نکالی 1000 کی، اور جو ملنے آئے اس کو کسی کو 2000، کسی کو 1000، کسی کو 5000، کسی کو 8000، 2 سے 2.5 لاکھ وہیں بیٹھے بیٹھے باندھ کر چلے گئے۔ اور بابا جی کہتے ہیں نا ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ وہ سے یہاں پیر کہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ ملاؤ، 500 والا نوٹ والا آگے بیٹھے گا، 200 والا پیچھے، 100 والا اس سے پیچھے، 10 والے کو دیکھتے ہی نہیں ابھی ہے کون۔ ہمارے بھاولپور میں پیر تھے جناب، میں کو جھوٹ نہیں بول رہا، منبر پر بیٹھا ہوں یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ پیر صاحب کہتے تھے کہ جب پیر کو ہاتھ ملاؤ تو پیسے دے کر ملاؤ، فیض تب ملے گا۔ اب فیض پیروں کا پیسوں میں چھپا ہوا ہے، جتنا پیسہ زیادہ اتنا فیض زیادہ۔ لیکن مرد کلندر ہم نے صرف ایک دیکھا، کلندر علامہ اقبال کہتا ہے کلندرانہ ادائیں اور سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، وہ کہتا ہے یہ جہاں میں تلواروں کی طرح ہیں۔ علامہ بابا جی نہیں کہہ گئے حلقہ درویشہ وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ گستاخیز۔ مرد فقیر تو وہ ہے جب دنیا میں رہے تو قیامت کا منظر برپا کر کے رکھے، فرانس بھی اس سے ہلتا ہو۔ ہمارے وزیر اعظم کو جب دیا 13 والی حکومت کا ایک وزیر اعظم کیا امریکہ، یہ ان سے اتنا ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھی ہم سے فلاں بھی ڈرتا ہے، ہم سے فلاں بھی ڈرتا ہے، ہم جی یوں ہیں ہم وہ ہیں، کسی ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، ڈرتے ہیں تو محمد علی کے غلام سے ڈرتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج، اللہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے اپنے سیاسی فرزندوں کو، بیٹوں کو، سیاسی فرزندوں کو، اپنے سیاسی لوگوں کو پیغام دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج، ملا غریب کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ کہتا ہے یہ پاکستانیوں کی غیرت دین کا یہ ان کے اندر جو غیرت ہے نا، مولویوں کو جیلوں میں ڈال دو جو حق کی بات کرتے ہیں۔ مولوی تو وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے،
لیکن اب پاکستان میں مولوی دین کی بات تو وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور. ہاں مجاہد یہ کوئی مقصد ہے. میں گیا کہہ رہے تھے جی ہمارا پڑھنے پڑھانے کا، ہم جی وہ ہیں جی ہم وہ ہیں. میں نے کہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ ایک عمل ایسا بتائیں وہ عمل میں کروں اور مجھے مجاہد کے برابر ثواب مل جائے. جو دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آئے تو یہ مت سمجھے متھے رگڑ کے بابے کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. نہیں، ہاں حضور کے ساتھ عشق کر کے پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ نہیں. مقابلے چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر کے ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا مقابلہ. تم اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو عشق رسول میں کرو. مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو حضور کی عزت پر پہرا دو. مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو حضور کے عاشقوں کو اوپر لے کر آؤ. پھر یہ ایسے مقابلہ نہیں. یہ لاہور وہ کہہ رہے تھے نا لاہور کسی کے باپ کا نہیں، یہ داتا علی حجویری کا ہے. لاہور کسی کے باپ کا نہیں، یہ حضرت میاں میر کا ہے. یہ لاہور کسی کے باپ کا نہیں، یہ حضرت پیر مکی کا ہے. اور لاہور کسی کے باپ کا نہیں، یہ امیر المجاہدین کا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاج ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبی جان من سب نبی جان من سب نبی جان. وہ کہتے ہیں حضور کے پاس صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا بتائیں جو دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں ہے. مجھے کوئی ایسی تسبیح بتائیں میں کہ وہ پڑھوں یا نمازیں روزہ کوئی ایسا طریقہ کوئی وظیفہ بتائیں مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ بھائی کیا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ سکتا ہے؟ بغیر افطار کیے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تجھے اتنی طاقت دے دے نا کہ ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھتا رہے، بغیر رکے تو افطار کرتے، بغیر افطار کیے روزے رکھتا رہے، مجاہد کے برابر کبھی ثواب نہیں مل سکتا. زاہد کا کھپارا ایک پاس ہے کہ عاشق کا پسارا ایک پاس ہے. زاہد کب کے تھک گئے لیکن عاشق اس مقام کو پہنچا. مولوی اب وہ بابا جی کہتے ہیں منہ کھلے رہے ہیں یہ کی ہوئے باقی مولویوں نے بھی منہ کھلے ہونے بھی یہ تعزیتی ریفرنس ہو رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کرے صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا کو بھولا نہیں کہتے. اللہ کرے تم آ جاؤ. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم آؤ دین مصطفیٰ کے نام پر ساری زندگی کھایا ہے تو وفا بھی کرو. لاکھوں مرید ہیں تمہارے، کروڑوں روپے تمہاری کمائی ہے، ہزاروں روپے کتنے روزانہ کے تم کروڑوں کماتے ہو. پراڈو تم نے رکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے آستانے تم نے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تم نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، روزانہ مریدوں سے لاکھوں روپے لیتے ہو. کاش کہ حضور کی عزت تو پکا رہے ہو لیکن لوگ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں جناب ہمارے مرید تو گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کلمہ تمہیں نہیں پڑھا تھا مرید نے پڑھا ہوا. ہمارے مرید تو گئے ہوئے ہیں جناب مرید پہنچ گیا تو پیر کا حق ادا کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں 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 کلمہ تم نے پڑھا تیرا مرید سے زیادہ حق ہے. پیر کا مرید سے زیادہ حق ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا. اس پر آپ سوچا کریں الحمدللہ ہمارا پیر تو وہ تھا کہ ہم نے زندگی میں ویسا پیر دیکھا ہی نہیں. بڑے بڑے آستانوں پہ گئے، بڑے بڑے پیروں سے ملے، بڑے بڑے مولویوں سے ملے، لیکن جو بات ہم نے دیکھی کہیں بھی نہیں دیکھی. جو اخلاص، جو محبت، جو عشق رسول، ہر وقت حضور کی بات، ہر وقت حضور کی بات. ادھر ادھر سے کوئی بات بھی کرتا تو وہاں پھرا کر حضور کی طرف لے آتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ